अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ धमाकेदार और बहुत ही ज़बरदस्त एपिसोड। तो असल जो नावल की कहानी है वो अब शुरू हुई है। मेरी प्यारी सी रीडर है, उन्होंने ना एक कमेंट किया था कुछ दिन पहले कि एक हफ्ते में इतने वाक़यात हो गए, सब हो गया, बहुत कुछ हो गया। तो ये उनको ना थोड़ा ऑकवर्ड लगा था। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि असल स्टोरी जो है वो तो शुरू ही अब हुई है। अगर उनको ये प्रॉब्लम है, अगर उनको ये प्रॉब्लम थी कि सब कुछ ऐसे हो गया, जासिम अटैच हो गया ये वो, तो मैं आपको थोड़ा-सा बताना चाहती हूँ कि जो जासिम है, वो बिल्कुल अटैच ना होता, लेकिन उसे पता चल गया था शुरू में ही कि यशमा उससे मोहब्बत करती है। और ये ऑटोमेटिक होता है कि इंसान जब चाहा जाता है, तो वो खुद भी अट्रैक्ट होता है। दूसरा, अगर हम अमीर की बात करें, वो तो पहले ही एमा से प्यार करता था और एमा जो है वो अभी भी ट्रॉमा में है, वो उससे प्यार-व्यार में नहीं पड़ी, ना ही वो इतनी जल्दी पड़ सकती है। तीसरी बात, हरमल उसकी तलाक हुई, फिर वली के साथ शादी हुई, लेकिन इतना भी उनका सिंपल रिश्ता नहीं होने वाला। अभी उनकी ज़िंदगी में बहुत सी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। ये सब कुछ इतनी जल्दी हो गया, इसका ये मतलब नहीं कि उनकी कहानी ख़त्म हो गई या सब कुछ हल हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है प्यारो। तो मुझे भी पता है कि हफ़्ते में बहुत सारे वाक़यात हो गए, इतना कुछ हो गया, लेकिन नॉवेल्स ऐसे ही होते हैं। दरअसल वो कहानी शुरू ही वहाँ से होती है जहाँ से इवेंट्स और जहाँ से वाक़यात होने शुरू होते हैं। लेकिन आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, फिर भी मैं, अगर आपको ये ऑकवर्ड फ़ील हुआ, फिर भी मैं नावल में थोड़ा हफ़्ते 2 हफ़्ते का गैप देने की कोशिश करूँगी। जैसे एक लाइन लिखती कि हफ़्ता ऐसे गुज़र गया, महीना ऐसे गुज़र गया, इससे आप लोगों को थोड़ी सैटिस्फैक्शन मिलेगी। और ये एक कुदरती और नफ्सियाती प्रॉब्लम होता है, इसमें आप लोगों का या मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं एक उससे सीक्वेंस से लिख रही हूँ और रोज़ के जितने भी मामलात होते हैं वो लिख रही हूँ, वो सब कुछ बयान कर रही हूँ। तो मुझे भी लगा है कि ये चीज़ आपको क्लियर करने की ज़रूरत है कि अभी तो कुछ भी नहीं हुआ नावल में, अभी तो असल स्टोरी अब स्टार्ट होगी, जब यशमा जो है वो किस तरह उसकी माँ से नफ़रत ख़त्म करेगी। ये सब इस बीच बहुत कुछ होने वाला है। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, बहुत कुछ होगा। तो आप लोगों ने बस अपना ध्यान जो है वो भटकने नहीं देना कहानी से। तो ये मैंने सोचा था थोड़ी-सी उनकी कमेंट पे बात क्लियर कर दूँ। तो अब हम चलते हैं एपिसोड की तरफ। एपिसोड है हमारी 43। तो बिना देर किए चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। थैंक यू बीबी। वो खुद ही बेचारी की अपनी गिरफ्त लूज करे जान बख्श गया, क्योंकि जितनी बहादुरी यशमा ने दिखाई थी वही जासिम उसके लिए बहुत ज़्यादा मान रहा था। वो भी इस प्यारे से तकल्लुफ पर सिमट सी जाती ज़रा दूर हुई। दोनों की आंखें एक दूसरे की आंखों में जमी थी। वो मुस्कुरा रहा था, यानी वो उसकी जलन दूर करने का मौजब बनी थी। जिस्मो जाँ में जो फूल इस वक्त यशमा के खिले, वो उनकी खुशबू में मस्त दिखाई दी। कमरे की फिजा में एक हिद्दत सी घुल आई और वो इसलिए भी जल्दी दूर हुआ क्योंकि शर्टलेस था। और एक वो यशमा की मोहब्बत ऊपर से इस हुलिये में मोहतरमा के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। जनाब की वजाहत तो यशमा ने ऐसे फरामोश की जैसे से यूं देखने का कोई हक तो रखती ही ना हो। जलन मध्यम ना हो तो बताइएगा, हम स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे। वैसे तो इस क्रीम से जलन कम हो जाती है, मैं मदद कर दूं? वो पलट कर खड़ा हुआ, फिर जासिम ने झुककर मैट्रेस पर पड़ी शर्ट उठाई। हफीफ सी जलन पर वो कराहत, तभी यशमा ने फौरी आगे बढ़कर उसके हाथ से शर्ट ली ताकि वो पहनाने में मदद कर सके। कर दो, वो बाजू खोले बिना हिचकिचाए बोला, तो उसकी गहरी निगाहों ने यशमा को आंखें जरूर नीची करने पर मजबूर कर दिया। इसने जासिम को शर्ट पहनाई और बटन भी खुद बंद करते करते जासिम ने जब नजरें झुकाईं तो अभी भी यशमा के हाथों में लर्जिश थी। तुम्हारा बैग कहाँ है? जाओ लेकर आओ रिपोर्ट, हम खोलते हैं साथ। वो एक गिर देखने लगी, फिर याद आया बैग तो वो गाड़ी से लाई ही नहीं। जासिम को आंखें भरकर देखने लगी। आप बैठ जाएं, मैं ले आती हूँ। प्लीज किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं लेना आपने जासिम। वो जानती थी स्ट्रेस तो वो लेगा, लेकिन फिर भी इस प्यारे शख्स को एक मौहूम से मान के संग बांधना चाहती थी। जाओ, मैं स्ट्रेस नहीं ले रहा। वो उसके कहे पर यकीन करे भी घबराई, लेकिन फिर पुरएतमाद होकर मुस्कुराई। जासिम के हाथ से चाबी लिए वो कमरे से निकली। बाहर हाल में आई तो शदीद किस्म की चीखों पुकार पर लम्हा पर रुकी।
وہ آوازیں شاید زارون اور رگزئی کے کمرے سے آ رہی تھی۔ وہ بہت بھیانک گرا رہا تھا اور سدرا اور نوراب کی آواز بھی آ رہی تھی، جیسے وہ دونوں اسے تھپڑ کے صدمے پر شانت کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ یشما کا چہرہ پھر سے غصے کے سنگ دہکا۔ بس نہ چلا جا کر اس چیختے جانور کو مزید تھپڑوں کی سوغات پیش کر رہا ہے، جاہل آدمی۔ وہ خود کا غصہ ایک طرف کرتی حویلی سے نکل گئی، گاڑی سے اپنا ہینڈ بیگ ہی لیا اور واپس گاڑی لاک کرے حویلی کی سن بڑی۔ ابھی وہ واپس اورکزئی حویلی میں داخل ہی ہوئی جب سامنے نوراب کسی جن کی طرح آ رکی۔ یشما بے حد پرسکون انداز میں کچھ فاصلے پر رک گئی۔ اندر زارون کی چیخو پکار اب سدرا روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نوراب کی آنکھوں میں حقارت تھی، جبکہ یشما کی نیلی گہری آنکھیں مہربانی کا سمندر لگ رہی تھی۔ ایک تھپڑ پر اتنی حقارت! اگر میں نے غلطی سے اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کو زارون کا قتل وتل کر دیا، پھر تو آپ مجھے آنکھوں سے ہی جلا کر راکھ کر دیں گی نوراب صاحبہ۔ نوراب کے سینے میں واقعی آگ لگی تھی جو وہ یشما پر اگل دینا چاہتی تھی۔ جب تم اپنے بھائی کی موت کے بدلے خون بہا لے چکی ہو تو اب تم میرے بیٹے کا بھال بھی بیکا نہیں کر سکتی یشما بی بی۔ جس ہاتھ سے تم نے میرے بیٹے کو مارا یہ توڑ بھی سکتی ہوں۔ تم ابھی مجھے جانتی نہیں۔ نوراب نے راج ہنس سی گردن اکڑا کر جیسے اپنی دہشت سے یشما کو ڈرانے کی کوشش کی، لیکن ابھی وہ یشما کے اعتماد اور پاور سے واقف ہی کب تھی۔ وہ نرم مزاج ضرور تھی، پر جب بات اس کے پیاروں پر آئے تو وہ سامنے والے کو چیر پھاڑ دینے کی بھی ہمت رکھتی تھی۔ آپ کسی غلط فہمی میں مت رہیے نوراب صاحبہ کہ میں آپ کو نہیں جانتی۔ میں آپ سمیت آپ کی سعد صاحبہ کو بھی اچھے سے جانتی ہوں۔ اس گھر کا ہر راز جو آپ دونوں دیواروں تک سے چھپائے پھر رہی ہیں مجھے ازبر ہیں۔ جب جب زارون نے میرے شوہر کے احسانوں کے بدلے احسان فراموشی دکھائی، بدتمیزی کی یا ان پر چیخا کہ ہاتھ دگنی شدت سے اٹھے گا اور اس کی بکواس بند کر دے گا۔ میں نے خون بہا وصولا تھا، لیکن اب میں جاسم کو خون بہا سے آزاد کر دوں گی جلد، بھری پنچایت میں۔ پھر آپ اپنے بیٹے کو کسی بل میں چھپا دیجیے گا، کیونکہ میرے ہاتھ جتنے نرم نظر آتے ہیں شکنجہ بنے تو اتنے زہریلے اور برے ہیں۔ وہ بے خوف اور پر اعتماد تھی، جبکہ وہ کون سے راز جانتی ہے۔ یہ سوچ کر نوراب کی ہوا ٹائٹ ہوئی، آنکھوں کی مانو پتلیاں ٹھہر سی گئیں۔ کون سے راز؟ نوراب کے چہرے کی بدلی رنگت پر یشما نے ان کے اور اپنے بیچ کا فاصلہ مٹایا۔ کیسے ہزرا سلطان کو آپ نے اور سدرا اور رگزئی نے یہاں سے نکالا؟ کیسے جاسم اور وارث اور رگزئی کے دل میں آپ دو نے ان کے لیے نفرت بھری؟ آپ دو کی وجہ سے ایک میاں بیوی کا محبت بھرا رشتہ ٹوٹا وہ الگ، لیکن ایک بچے نے جو بلا وجہ اپنی ماں سے نفرت کی اور اب تک سچ جانے بنا کر رہا ہے، وہ ناقابل معافی اور گھناؤنا جرم ہے۔ تو اگر آپ چاہتی ہیں میں خاموش رہوں تو زارون کا دفاع دوبارہ میرے سامنے مت کرنے آئیے گا، جتنے بھی خون بہا لے یا دے لیے جائیں۔ یہ بات یاد رکھے نوراب اور رگزئی کہ جس نے ایک انسان کی جان لی اس نے ساری انسانیت کو ہلاک کیا، جس نے ایک انسان کو برباد کیا اس نے ایک پورے خاندان کی خوشیاں نکلی، اور ایسے گناہ دنیاوی لین دین یا مرہم سے کبھی تلافی یا درما نہیں پا سکتے۔ وہ اس عورت کے حواسوں پر بجلیاں گراتی نوراب کے پیروں سے زمین کھینچتی ہوئی پورے وقار کے ساتھ وہاں سے گئی، اور نوراب جس کا وارث کے ساتھ رشتہ پہلے ہی کھوکھلا ہو کر رہ چکا تھا، یہ سب اگر کھلتا تو وہ برباد ہو جاتی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، سب کچھ غارت ہو جانے کا خوف۔ وہ مڑی اور تیزی سے کمرے کی طرف لپکی۔ زارون کی بک بک جاری تھی، میں اس عورت کی قبر کھود ڈالوں گا۔ اس تھپڑ کے بدلے میں صرف وہ سزا دوں گا کہ پورا علاقہ دیکھے گا۔ قاتل تو ویسے بھی ہوں، لیکن اب اس سے بھی برا بنوں گا۔ اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا، پھر دیکھوں گا ٹنڈی ہو کر کیا اکھاڑ لے گی میرا۔ بڑی آئی اس جاسم کی وکیل۔ زارون کے زہر برے الفاظ، اس کی چپتی آواز اس وقت نوراب کو شدید ناگوار محسوس ہوئی۔ وہ مغلزاد بکتا ہوا کمرے سے نکلا، تبھی نوراب لڑکھڑانے سی لگی جب سدرا نے آ کر اسے سنبھالا۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ نوراب نے سب پر ٹینشن لی، پر ابھی سدرا صاحبہ کی بھی ایسی ہی حالت ہونے والی تھی۔ مورے غضب ہو گیا، وہ لڑکی، وہ تو ہمارے سارے کرتوت جانتی ہے، ہم نے کیا کیا گل کھلائے اسے ساری تفصیل پتہ ہے۔ ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے۔ اس عمر میں آپ کا بیٹا مجھے اور آپ کے شوہر جی آپ کو طلاق تھما دیں گے، طلاق کے پیپرز تھما دیں گے۔
یہ لڑکی ہمیں ختم کرنے آئی ہے۔ نوراب کے پسینے چھوٹے دیکھ کر اور یہ سب سنے سدرا کے چہرے پہ بھی کئی رنگ لہرا گئے۔ آج وہ وارث کو خود بھی سب بتانے والی تھی، لیکن وارث نے ان کی بات نہیں سنی تھی، اور اب یہ سب سننے کے بعد وہ پریشانی میں آ گئی۔ اسے یہ سب کیسے پتا؟ یہ تو جاسم بھی نہیں جانتا نوراب۔ سدرا کی اپنی سوچنے سمجھنے کی حس مفلوج سی ہو گئی تھی، جبکہ نوراب نے بالوں میں ہاتھ پھنسائے جیسے اپنے سر کو جکڑ لیا۔ پتہ نہیں، خدا جانے اسے یہ سب کیسے پتا۔ اف مورے، ہم برباد ہو گئے۔ میں وارث کے بنا مر جاؤں گی، وہ مجھے چھوڑ دیں گے۔ اب جانتی ہے سب ان کی دیوانگی میں کیا۔ مورے، میرے رشتے کو بچا لے، میں خود کو مار دوں گی اگر وارث نے مجھے چھوڑ دیا۔ مجھے سانس نہیں آئے گی، وہ پہلے ہی مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ نوراب کی یہ حالت اس کے کیے کی ہی تو سزا تھی۔ انسان کسی کو برباد کرتے یہ نہیں سوچتا کہ یہ بربادی اس کا بھی مقدر بن سکتی ہے۔ سدرا کیا اسے تسلی دیتی کہ انہیں خود فکر تھی کہ ان کا بیٹا ان سے چھن نہ جائے۔ وہی تو ان کا فرما بردار بیٹا تھا جسے وہ جو کہتی رہی وہ کرتا گیا، اپنی زندگی بھی برباد کر بیٹھا۔ پرسکون ہو جاؤ نوراب، میں اس لڑکی سے خود بات کروں گی۔ اگر وہ کسی مقصد کے تحت آئی ہے تب بھی لین دین کرنے کی کوشش کروں گی۔ پلیز یہ رونا دھونا مت مچاؤ بچے، کچھ سوچنے دو مجھے۔ وہ اس وقت نوراب کے پاگل پن پر شدید اکتاہٹ کا شکار ہوئی، اور نوراب کی حالت تو ٹریلر پر ہی ابتر ہو چکی تھی، فلم پر تو بیچاری کی چیخیں نکلتی۔ اور آج یشما کا یہاں آنا اللہ کی مصلحت تھی تاکہ وہ یہاں رہ کر ان عورتوں سے بھی نمٹے اور ہجرا کی نفرت بھی جاسم اور وارث اور اغزئی کے دل سے نکالے، حقیقت کھولے تاکہ کم از کم ایک بیٹا اپنی ماں سے دور نہ رہے۔ وہ ماں ادھر تڑپتی رہی اور یہ بچہ ادھر، دونوں مل بھی نہ سکے کہ ایک نفرت حد درجہ کرنے لگا، اور ماں اس کی نفرت بھری آنکھیں دیکھنے کی ہمت نہ کر سکی۔ یشما نے واپس روم میں داخل ہوتے نرم نگاہوں سے جاسم کو دیکھا جو وہ وہیں بیٹھا اس کا منتظر تھا۔ لیٹ جاتے کچھ دیر۔ وہ اپنے بیگ کو گلاس ٹیبل پر رکھے جھک کر رپورٹ والا انویلپ نکال کر جاسم کی طرف آئی تو وہ جیسے آرام کی کسی طلب میں نہ تھا۔ بابا کی فکر ہو رہی ہے۔ یشما کے بیٹھتے ہی جاسم پریشان سا ہو کر بولا تو یشما بھی افسردہ ہوئی۔ وہ کچھ بھی نہیں بولے، سنتے رہے آپ کی تذلیل۔ یشما نے شدید دکھ سے جتایا تو وہ تلخ سا مسکرایا۔ بولے تھے نا، تم نے دیکھا نہیں میرا بیٹا کہا تھا، اور زارون کے سامنے میں بھی کب بول سکا ہوں جو وہ بابا کو بولنے دیتا۔ وہ ایسا ہی بد زبان اور تنگ سوچ کا مالک ہے، تبھی کوئی نہیں بولتا اس کے آگے۔ وہ حیران تھی کہ یہ بندہ اپنے جاہل اور قاتل بھائی کی طرفداری کر رہا ہے۔ نہ بولتے، کم از کم ایک تھپڑ وہ بھی زارون کو مارتے، تب باپ کہلاتے۔ باپ کا سینہ تڑپ جاتا ہے ان باتوں پر جو زارون نے آپ سے کہی۔ ایسے ان کی طرفداری نہیں کریں، کوئی پیار نہیں ہے انہیں آپ سے۔ آپ کو بابا سے روٹ جانا چاہیے، اتنے بھی مہربان مت بنے جاسم۔ وہ جاسم کو وہ کہہ رہی تھی جو وہ خود کبھی نہ کر پائی تھی۔ حالانکہ یشما کے بابا تو اس سے نفرت کرتے تھے، ڈنکے کی چوٹ پر اذیت دیتے تھے۔ جب تم اپنے ظالم بابا کے آگے کبھی شکایت نہیں کر پائی تو میں اپنے نرم دل بابا کے سامنے کیسے شکوہ کروں یشما؟ وہ لاپرواہ اور بزدل ہیں، پر وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، ان کے کہنے کی ضرورت بھی نہیں۔ میں محسوس کر سکتا ہوں۔ شکوہ تمہارا تمہارے بابا کے آگے بنتا ہے، حساب لینا ہوگا تمہیں ان سے بھی۔ وہ جاسم کی آنکھوں سے آنکھیں چرا کر دلہراج سا مسکرائی۔ اپنے لیے کچھ نہیں چاہتی میں۔ وہ بے حد نا امید اور تھکی ہوئی تھی۔ جاسم کو اچھا نہ لگا۔ میں چاہتا ہوں۔ وہ اسے دیکھتی کب آنکھیں نم کر بیٹھی، اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ چھوڑے نہ جاسم، میرا معاملہ بہت الگ اور ناقابل سدھار ہے، اس پر بات بھی فضول ہے۔ رپورٹ کھولتی ہوں میں۔ وہ اپنی باری کوئی آسانی نہیں لینا چاہتی تھی اور جاسم کو اس کا یہ کرنا ہرٹ کر رہا تھا۔ محبت کا یہ مطلب تو نہیں کہ انسان بس محبوب کا ہی سوچے، اپنی بھی تو کیئر کرنی ضروری ہوتی ہے۔ جو بھی رپورٹ سے نکلے تو مضبوط دل کے ساتھ قبول کرنا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جاسم نے اس کی گال سے ہتھیلی جوڑے، اس کا بے آواز سا آنسو بھی ہتھیلی میں جذب کیا۔ یشما سر اس بات میں ہلائے اپنے حوصلے کو یکجا کرنے کے بعد وہ انویلپ کھولنے لگی۔ اس کے اندر رکھا پیپر نکال کر کھولتے ہی یشما نے پڑھا تو اس کی آنکھوں میں ہلکورتی تکلیف بڑھ سی گئی۔ ندا کے اندر پلتا بچہ حیران آفریدی کا تھا، میچ ہو چکا تھا اور رپورٹ پازیٹیو تھی۔ یشما کی آنکھیں جیسے پھر سے بھیگی، اور اس لڑکی کے بے آواز دردناک انداز میں رونے پر جاسم نے وہ پیپر اس کے ہاتھ سے لیا۔
تبھی یشما نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھے اور جیسے سسکیاں بھر اٹھی۔ رپورٹ کو پازیٹیو دیکھ کر جاسم کو بھی شدید دکھ پہنچا۔ یشما کی تکلیف کا احساس ایک طرف، جبکہ ایما پر یہ سب جان کر کیا گزرے گی اس کی اذیت ایک طرف۔ یشما ادھر آؤ۔ اس کا بازو گرد سارے ساتھ لگا گیا تو وہ بکیا جاسم کے سینے میں چھپ کر روئی۔ اس کی سسکیاں، اس کا بری طرح پھوٹ پھوٹ کر رونا جاسم نے اپنے آپ میں جذب کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ تکلیف چھوٹی نہیں تھی کہ صبر آ جاتا۔ بس حوصلہ کرو بی بی، اللہ تمہیں سکون دے۔ وہ اس کے بالوں میں دھیرے سے انگلیاں چلاتا افسردہ سی آواز میں بولا۔ تو یشما نے خود کے آنسوؤں پر بہت بند باندھنے کی کوشش کی پر ممکن نہ ہو سکا۔ میں تمہاری اسی حالت کی وجہ سے تمہیں اکیلے آنے نہیں دے سکا۔ جانتی ہو تم، اگر تم اکیلے میں یہ دیکھتی تو کون چپ کرواتا تمہیں؟ کون گلے لگا کر کہتا کہ مت رو؟ اس کا چہرہ اوپر کرے، اس کی ٹھوڑی پکڑ کر یشما کا چہرہ اپنے سامنے کرے، جس طرح معصومیت سے اعترافات کر رہا تھا وہ لڑکی واقعی رونا تو بھول ہی گئی۔ میں تب اتنا نہ روتی، آنسو اندر گھونٹ لیتی، مجھ میں بہت برداشت ہے۔ وہ بہت مشکل سے بول سکی، تب بھی آواز ٹوٹ گئی۔ کس قدر درد اور اذیت بری بات تھی وہ۔ پھر تو میں نے بہت اچھا کیا تمہیں آنے نہ دیا، اپنے اندر نہیں گھوٹا تم نے کچھ، یہ بہترین ہو گیا۔ تمہیں پتا ہے جو آنسو ہم اپنے اندر گھونٹ لیں وہ ہمیں نگلتے رہتے ہیں، ہمارا حلق درد میں رہنے لگتا ہے۔ میں نے بہت کیا ہے یوں، تبھی جانتا ہوں۔ وہ آنسو پونچھے ٹھیک سے بیٹھی پر ابھی بھی جاسم کی بازو کا حصار اس لڑکی کے بخت کو رنگ لگا رہا تھا۔ کبھی آپ ایسے جبر سے دوبارہ نہ گزریں، آمین۔ یشما نے اسے دعا دی تھی۔ اپنا ہاتھ بھی جاسم کے رخسار سے لگایا تھا۔ وہ بتا نہیں سکتا تھا ان ہاتھوں کے کیا کیا کمالات ہیں۔ یہ ہاتھ بہت مقدس تھے، یہ انمول تھے، یہ اس لڑکی کو ایک ہفتے میں ہی جاسم کے لیے جانان ثابت کر چکے تھے۔ آمین۔ اچھے دوستوں پاس تو کسی جبر سے گزرنا نہیں پڑتا۔ جب ولی میرے پاس تھا تب کچھ وقت میری زندگی میں ایسا آیا تھا کہ میں آنسو دبانا چھوڑنے لگا تھا، پر وہ پھر دور ہوا تو میں نے وہی عادت دوبارہ پھر پکڑ لی، ہر تکلیف اپنے اندر دبانے لگا۔ کیا اچھا لگتا ہے کہ اب برا سب بتانا چھوڑ دیا، کتنا درد ہے جتانا ترک کر دیا۔ اب تم ملی ہو تو کیا میں یہ جبر بھری عادت چھوڑ سکتا ہوں؟ تم کہیں جاؤ گی تو نہیں یشما؟ وہ جیسے روح تک دہل گئی جب یہ سب کہتے اس نے جاسم کی آنکھوں کے کنارے بھیگتے دیکھے۔ وہ فوراً سے انگوٹھے کی پور اس کی آنکھ کے کنارے دبا گئی۔ محبوب کے آنسو کسی کوہ نور سے کم نہیں ہوتے، اور وہ تو جاسم کی تکلیف کسی صورت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ نہیں جاؤں گی، کہیں نہیں جاؤں گی، میں آپ کی اچھی دوست بن کر ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی، ولی آپ کی طرح کسی اور کی وجہ سے بھولوں گی تو بالکل نہیں، کیونکہ مجھے کون سا محبت ہو جائے گی کہ آپ کو میں اس کے لیے سیکنڈ کر دوں گی، آپ تو آلریڈی۔ وہ اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر اتنی بدحواس ہو گئی کہ اس کے ہونٹوں پر خود ہی اپنا راز افشاں ہونے کو مچلنے تک آ گیا۔ یہ تو یشما خاموش ہو گئی ورنہ غضب ڈھا دیتی، لیکن جاسم نے ایسے شوق کیا جیسے اس نے یشما کے آخری الفاظ سنے ہی نہ ہو۔ کبھی مت چھوڑنا، تمہارے بھروسے یہ جبر کی عادت چھوڑ دی آج میں نے، سمجھ گئی تم؟ اس کے بالوں میں پھر سے انگلیوں کی سرسراہٹ کرے یشما کے اندر جیسے کپکپاہٹ اتار گیا۔ وہ الجھ سی گئی کہ کیا واقعی جاسم نے اس کی آخری بات نہیں سنی؟ سمجھ گئی۔ وہ جلدی سے جاسم کے بازو کے حصار سے نکلی اور نیچے گرا وہ رپورٹ پیپر پھر سے اٹھایا۔ یشما کا دل دوبارہ بھر آیا۔ مت دیکھو اسے بار بار، وہ اسے روک رہا تھا۔ کھٹیا حیران افریدی، اپنے ساتھ خود سے جڑی یہ رسوائی بھی لے جاتے۔ وہ رپورٹ کا رزلٹ جانتی تھی، پھر بھی یقین کے بعد تکلیف سوچ سے زیادہ ہوئی، پر جاسم اس مشکل وقت میں اس کے ساتھ تھا۔ انسان خطا کا پتلا ہے بی بی، بھٹک سکتا ہے، اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو۔ جاسم کی بات سنے وہ جھٹکا کھا کر رہ گئی اور پھر فوراً سے جاسم کو دیکھنے لگی۔ ہرگز نہیں، اس لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی یا یہ ان دو کا مشترکہ گناہ تھا، اس کی تہہ تک جاؤں گی جاسم، اور پھر یہ معاملہ سمٹے گا۔ آپ فکر مند نہ ہو، میں نے جو وقار آپ کا مجروح کیا اسے اسی طرح واپس لاؤں گی جیسے چھینا۔ جلد اس خون بہا سے آزادی دوں گی آپ کو اور بھری پنچایت میں آپ سے معافی مانگوں گی۔ وہ اس کی طرف دیکھتا سر نفی میں ہلا گیا جیسے اس کی بات بالکل پسند نہ آئی ہو۔
مجھے نہیں چاہیے وہ وقار واپس جو در حقیقت وقار تھا ہی نہیں یشما۔ یہ وقار ہے کہ میری بیوی یہ وقار ہے کہ میری بیوی مجھے پروٹیکٹ کر رہی ہے۔ سچ بتاؤں تو خود کو باوقار آج محسوس کر رہا ہوں۔ اور تمہیں پتہ ہے ہم دو کی عزت ایک ہے جب تک ہم اس نکاح میں ہیں۔ تم کیوں وہ لڑائی لڑنا چاہتی ہو جو میں بھولنا چاہتا ہوں؟ مرد ہوں نا، اگر میری انا بپھر گئی تو ڈرتا ہوں تمہیں تکلیف نہ پہنچا دوں، کیونکہ میرے کئی روپ ہیں بدقسمتی سے۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا کہ وہ اس سے معافی نہ مانگے، اس زیادتی کی جو وہ یشما کے دوست بنتے ہی معاف کر چکا تھا۔ وہ نرم سا مسکائی تو اس کی آنکھیں اداسی کا جہاں بنی۔ مجھے تکلیف دینے سے مت ڈریں، میں کبھی شکوہ نہیں کرنے والی جاسم کہ آپ نے مجھے تکلیف دی، میں آپ کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ واقعی اس لمحہ خوش ہوا جب اس لڑکی کی ساری توجہ کا مرکز وہ تھا۔ تم میرے پاس ہو، یہ خوشی ہی ہے۔ جاسم نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما تو وہ نم آنکھوں سمیت مسکائی۔ میں واپس آؤں گی، آپ آرام کریں کچھ دیر، میں آفریدی حویلی سے ہو کر آتی ہوں، یمانے اور گل مس کر رہی ہوں گی مجھے، اور انہیں انفارم بھی کر کے آتی ہوں کہ میں یہاں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ ہم ڈنر سب کے ساتھ ڈائننگ ہال میں کریں گے، وہ بھی ہسبینڈ وائف کی طرح، جسے آگ لگتی ہے لگنے دیں۔ میں آپ کو کسی کے لیے جھکا ہوا اور ملائم نہیں دیکھنا چاہتی ابھی، وارث اور اغزئی کے لیے تو بالکل نہیں جاسم۔ میں جاتے ہوئے ملازمین کو کہہ جاؤں گی کہ کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے میرے آنے تک۔ کل آپ نہیں سوئے، ڈرائیونگ کی اور آتے ہی اتنی ذہنی اور جسمانی اذیت، اس لیے نیند لیں ورنہ آپ کی طبیعت نہ خراب ہو جائے۔ وہ اس کے گھر جانے کے فیصلے پر بالکل متفق تھا، لیکن حیران تو یشما کی ہمت اور حوصلے پر تھا۔ ابھی پھوٹ پھوٹ کر رونے والی اب بہادروں کی سپہ سالار لگ رہی تھی۔ یہ طاقت ہوتی ہے من پسند مرد کے ساتھ کی کہ عورت کسی بھی میدان جنگ میں اتر جاتی ہے۔ تم مجھ سے ہمیشہ محبت کرنا اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ یہ دنیا کا خوبصورت ترین رشتہ جنم دے گا، بنا کسی مطلب کے ایک دوسرے کا سایہ بن جائیں گے ہم۔ ہاں یشما، کاش تم محبت سے اتنا نہ ڈرتی، اور کاش مجھے محبت پر یقین ہوتا، ہم دنیا کو آگ لگا سکتے تھے ساتھ ہو کر۔ وہ بس اسے دیکھ ہی سکا۔ کچھ بولنا مشکل تھا۔ یشما نے اٹھ کر نرمی سے جاسم کے ماتھے پر پھیلے بال ہٹائے تو جیسے ان کی قربت نے کمرے کی خوبصورتی اور رنگوں میں سرور بھرا۔ وہ بہت کوشش کے بعد جاسم کے ماتھے کا محراب دیکھ کر اترایا سا مسکرائی کہ اس نے یہ کر کے جاسم کو پتہ بھی لگنے نہ دیا۔ چپ کیوں ہیں، جاؤ نا۔ وہ اتنے لاڈ سے اجازت مانگ کر جاسم کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ وہ وہیں میٹرس پر پیچھے کو جا گرا جیسے نیند و تھکن سے ٹوٹ سا گیا ہو۔ جاؤ بیوی، پرسکون ہو کر جاؤ، میرے جاگنے سے پہلے آ جانا بس۔ وہ تو کیا منہ پر کرے دبی سی سرگوشی میں بولا تو یشما کچھ دیر کھڑی اسے مسکرا کر دیکھتی رہی، پھر اپنا بیگ اٹھائے وہ پیپر اور انویلپ ڈالے کمرے سے نکلی اور روم کا دروازہ بھی بند کر گئی۔ لیکن اس وقت جاسم جس کرب میں تھا اسے نیند آنی مشکل کیا ناممکن تھی۔ ہرمل کو پرمیشن تو مل گئی تھی، لیکن ابھی عبید رضوان ہوش میں نہ تھے، لیکن انہیں دیکھ کر ہی وہ قدرے سکون میں آ گئی۔ مگر وہ بہت زیادہ ویک تھے، ان کی وینز نظر آ رہی تھی، بہت زیادہ دبلے ہو چکے تھے۔ ڈاکٹرز اور نرسز ان کا پورا خیال رکھ رہے تھے، پھر بھی اتنے سالوں کی تکلیف دھیرے دھیرے ہی جانے والی تھی۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے بابا کے پاس بیٹھی تھی، صرف ہرمل کو پرمیشن ملی تھی۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی پر ناکام تھی۔ میری ماں کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر آپ بھی مشکل میں پھنس گئے بابا۔ میں آپ کو اور ماما کو تکلیف دینے والے اس ظالم شخص سے حساب لوں گی، دیکھیے گا وہ تڑپ تڑپ کر مرے گا۔ جس بے بسی سے اس نے ہماری صدف کو مرنے پر مجبور کیا، اس سے دگنی تکلیف جھیلے گا۔ مجھے آپ کی ضرورت ہے بابا، میں ماما کی طرح آپ کو نہیں کھو سکتی۔ میں نے اپنی ماں کو نہ دیکھا نہ ان کا لمس پایا، پر میں آپ کے ساتھ بقیہ پوری زندگی گزارنا چاہتی ہوں بابا۔ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، میں آپ کا خود خیال رکھوں گی۔ مجھے آپ کی وہ بھاری سانسیں بھول نہیں پا رہی۔ ان کے ہاتھ کو تھامے وہ کب سے پیار کر رہی تھی، پھر ان سے باتیں کرتی، پھر رو پڑتی، لیکن ابھی ہرمل کے بابا بے بس تھے۔ مجھے آپ سے اپنی ماما کے بارے بھی سب جاننا ہے، وہ کیسی تھیں، کیا وہ میرے جیسی دکھائی دیتی تھیں، کیا آپ کو ان سے ہمیشہ پیار تھا یا بعد میں ہوا؟ ہر چیز بتائیں گے نا مجھے؟
مجھے پتا ہے آپ کو اور ماما کو ساتھ رہنے کے لیے چند دن ملے، لیکن مجھے یقین ہے وہ ان چند دنوں میں آپ کے ساتھ سارا جی کر گئی ہوں گی۔ مجھے مت چھوڑیے گا ورنہ میں آپ کے ساتھ مر جاؤں گی پاپا، ابھی مزید کچھ بھی نہیں سہ سکتی۔ وہ اپنا سر عبید رضوان کے سینے رکھ کر روئی تو ہلکی سی ان کے ہاتھ میں لرزش ہوئی، پھر آنکھوں کے کنارے سے بہتی نمی بھی بتا رہی تھی کہ وہ ہرمل کو سن رہے ہیں، لیکن ابھی ان کا وجود اس قدر لاغر ہے کہ وہ کوئی بھی رد عمل نہیں دے سکتے۔ ہرمل صاحبہ اب آپ جائیں، ایسے پیشنٹ بے آرام ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کل صبح پھر مل سکتی ہیں، لیکن ایسے ہی بس تھوڑی دیر کے لیے۔ نرس نے روم میں آ کر ہرمل کو متوجہ کیا تو ہرمل چاروں ناچار اٹھی اور پھر کھڑی ہوتی جھک کر عبید رضوان کا ماتھا چوم گئی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی بابا، جب تک آپ آنکھیں کھول کر مجھے نہیں دیکھتے میں یہی ہاسپٹل ہی ہوں، اب میں آپ کو آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دوں گی۔ نرس پلیز ان کا خیال رکھنا۔ وہ اپنے آنسو پونچھتی بابا سے عہد لیے پلٹی تو نرس نے مسکرا کر اس کی بات پر سر ہلایا، جس کے بعد ہرمل بار بار پیچھے تکتی ہوئی روم سے نکلی۔ باہر آئی ہی کہ ویٹنگ سائڈ بیٹھا ولی اٹھ کر فوراً اس کی طرف آیا۔ ہرمل کو اس نے آ کر اپنے گلے لگایا کیونکہ وہ بہت زیادہ دکھی تھی۔ بابا سے ملنے کے بعد کوئی ایسے روتا ہے ہرمل؟ ولی کے سینے کی حرارت ملنے کی دیر تھی کہ وہ رو پڑی اور ایسا روئی کہ کوئی بھی اسے روتا دیکھ کر آنکھیں نم کر لیتا۔ وہ بہت کمزور ہو گئے ہیں، تمہیں پتا ہے ولی ان کے جسم کی سکن کتنی رف ہے؟ شازیل و رگزی نے میرے بابا کو اتنے سال قید رکھا، کتنا ظالم انسان ہے، میں اسے آسان موت مرنے نہیں دوں گی، تم دیکھنا میرے بابا اچھے ہو جائیں گے، میں ان کا بہت خیال رکھوں گی۔ اس قید میں اتنے سال سردی گرمی کیسے گزاری ہوگی ولی؟ کیسے بھوکے پیاسے کئی کئی دن رہے ہوں گے؟ اف، ایک ایک لمحہ بھاری ہے مجھ پر، بہت بھاری ہے۔ ولی نے اسے لا کر بٹھاتے اس کی ہر بات سنی، ہر تکلیف محسوس کی جو وہ اسے بتا رہی تھی۔ اللہ کے نیک بندے ہوں گے تبھی اتنی سخت آزمائش لی گئی ان کی، اور دیکھو اس آزمائش کا انعام تمہاری صورت ملا انہیں۔ تم پازیٹیو پہلو سوچو میری جان، جب وہ آنکھیں کھول کر تمہارا چہرہ دیکھیں گے تو باہدہ کہہ اٹھیں گے کہ ان کی زندگی بھر کی ریاضت کا صلہ ہے یہ منموہنا چہرہ۔ وہ اس کی بازو سے لگی تھی، رونا تب روک گئی جب ولی نے اس کی ٹوڑی سے چہرہ اٹھا کر مسکراتے ہوئے اس لڑکی میں امید کی روشنی اتاری۔ انشاءاللہ تمہیں بھی پریشان کر رکھا میں نے ولی، تمہارا ہونے کے بعد سے تمہیں سکون کا ایک لمحہ نہیں دے سکی، کیا کروں میں بے بس سی جو کر دی گئی ہوں۔ وہ دکھی تھی کہ جب جب روتی ہے ولی کو بھی افسردہ کرتی ہے۔ ولی نے اسے دونوں بازوؤں میں بھیج کر اپنے وجود میں جیسے بسا سا لیا۔ یہ سکون کا لمحہ ہی ہے کہ تم میری بیوی ہو ہرمل، اور میں اس تکلیف کے وقت تمہارے ساتھ ہر حق کے موجود ہوں۔ تمہیں تمہارا ہو کر سنبھالنا ہی تو مجھے سکون دے رہا ہے، اور یہ وقت بھی گزر جائے گا، تم میرے لیے پریشان مت ہو۔ وہ جتنا بھی کہہ لیتا بہلا لیتا، پر ہرمل کو تو احساس تھا کہ ان کی شادی ہوئی اور وہ بھی اداسیوں اور حادثات کی نظر ہو گئی، ساتھ بیٹھ کر محبت کرنے کا تو وقت بھی نہیں مل رہا۔ ولی جب بابا ٹھیک ہو کر میرے ساتھ جائیں گے پھر ہم اپنی رکی خوشی کو بھی وہیں سے شروع کریں گے جہاں وہ تکلیف میں بدلی تھی۔ ہم نے ابھی صرف نکاح کیا ہے، لیکن میں چاہتی ہوں بابا ہماری شادی دیکھیں، دھوم دھام والی۔ کیا ہم کریں گے شادی جس میں ریڈ لہنگا پہنوں اور تم ٹکسیڈو؟ اس بار اس لڑکی کی آنکھوں میں چمک اور حسرت تھی کہ ولی کتنی دیر اس کی آنکھوں کو ہی تکتا رہا۔ یہ تو مسٹ ہوگا، بھلا اس میں ایسے حسرت آنکھوں میں بھرنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ ہم دھوم دھام سے شادی کریں گے جس میں تمہارے ساتھ تمہارے بابا بھی ہوں گے، جس میں اپنا پورا گھر کسی محل کی طرح سجا دوں گا تمہارے لیے۔ اس وقت کو سوچ کر ہی ہرمل کا دل سرشار ہوا، وہ تو ابھی سے وہ لمحے امیجن کر رہی تھی۔ مطلب اب میں ہمیشہ خوش رہوں گی؟ وہ پرانی زندگی کے خوف سے یکدم نکل نہیں سکتی تھی، یہ ولی بھی جانتا تھا۔ میں اور تمہارے بابا ہیں اب تمہاری خوشی کو قائم دائم رکھنے کے لیے، ہم دو کی دعائیں تمہیں کبھی افسردہ نہیں ہونے دیں گی۔ وہ اس پر یقین کرنا چاہتی تھی لیکن ابھی تھوڑی خوف زدہ تھی، مگر وہ کوشش کرنا ضرور چاہتی تھی۔ میری جان ہو تم تھکے لگ رہے ہو، اگر چاہو تو گھر چلے جاؤ، صبح آ جانا، میں بابا کے روم میں رکھے کاؤچ پر سونے کی پرمیشن چھین لوں گی ڈاکٹر سے، رونا ڈال دوں گی کہ مجھے میرے بابا کے پاس رہنے دو، اور ضرورت پڑی فرش پر لیٹ کر ضدی بچے والی ایکٹنگ بھی کروں گی۔ وہ ابھی بہتر تھی تبھی شرارت اور لاڈ سے ولی کی بھاری آنکھیں دیکھ کر فکر بھرا بولی، ایکٹر کہیں کی۔ وہ جواباً ہنس کر اس کی ناک دبا گیا،
وہ حفیظ سا کراہی، پھر خود بھی مسکرائی۔ تم ضد کر کے دیکھ لو، میں تو نہیں جانے والا تمہارے بنا، چپکی جونک بن کر رہوں گا تمہارے ساتھ۔ اتنے سال خود سے دور رکھا، اسی کی سزا ہے، جھیلو اب مجھے۔ وہ بھی ضدی بلا کا تھا کہ سب ایسے حالات آ گئے تھے کہ ہرمل کو ولی کے جنونی پن کے علاوہ بھی اچھے پہلو دکھائی دیے، جیسے وہ کتنا کیئرنگ ہے، وہ اللہ پر پختہ یقین رکھتا ہے، وہ دعائیں مانگنے کا دل دادا ہے، اور ہرمل کو اس کے جنون کو دیکھنے سے پہلے یہ سب دیکھنے کو ملا تھا، اس کے لیے وہ اللہ کی بے حد شکر گزار تھی۔ شازیل اور ہمنا نے دونوں بچوں کو ہمنا کے والدین کے گھر چھوڑا، اور اس کے بعد شازیل اسے لے کر کسی وکیل کے دفتر جا رہا تھا۔ وہ سمجھ نہ پا رہی تھی کہ شازیل کو کیا ہوا، کیونکہ اس آدمی نے کوئی بات نہ کی تھی۔ جب وہ لوگ شام دفتر پہنچے تو ہمنا کو گھبراہٹ ہوئی کہ وہ وہاں کیوں آئے۔ کہیں یہ اپنی پراپرٹی میرے بچوں کے نام تو نہیں کرنا چاہتے؟ آفس کا دروازہ شازیل نے پریس کر کے کھولتے ہمنا کو باعزت طریقے سے اندر داخل ہونے کا کہا، جس کے بعد وکیل سے شازیل نے آگے بڑھ کر ہاتھ ملایا، جس کے بعد وکیل نے دونوں کو بیٹھنے کا کہا۔ جی شازیل سر، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ یہاں آنے کا ہمنا کو ایک ہی سبب نظر آیا، لیکن اس کے پیروں سے زمین تب سرکی جب اس نے شازیل کی آواز سنی۔ طلاق چاہتے ہیں ہم، کب تک پیپرز بن سکتے ہیں اور کب تک پروسیس ہوگا پورا؟ وکیل بھی چونکہ وارث اور رگزئی کا جاننے والا تھا، تبھی وہ اس طلاق کا سنے چونکا، اور اس سے زیادہ ہمنا کا چہرہ دیکھنے والا تھا جو سفید پڑ گیا۔ وہ شازیل کی طرف دیکھتی آنکھیں جھپکنا بھول گئی کہ کیا وہ طلاق؟ ہمنا کی آواز گلے سے پھندے کی طرح نکلی۔ آپ لوگوں نے شاید آپس میں بات نہیں کی، آپسی مشورہ کر لیں آرام سے، میں 10 منٹ تک ملتا ہوں۔ وکیل در حقیقت اس بارے وارث اور رگزئی کو انفارم کرنے کے بہانے سے اپنے آفس سے نکلا تو ہمنا اٹھ کر شازیل کے سر پر آ رکی۔ آپ مجھے طلاق دے رہے ہیں شازیل؟ ہمنا کی آواز میں تیرتی نمی پر شازیل مضحکہ ہیزی سے مسکرایا، اور پھر متنفر و غسیل تاثرات لیے وہ بھی اٹھ کر ٹھیک ہمنا کے روبرو آ رکا۔ ہاں، جو تمہیں سنبھالنے کے ساتھ تمہارے بچے پال سکتا ہے، چلی جانا اس کے پاس۔ ہمنا اس کے جواب پر جیسے منجمد ہو کر رہ گئی، اس کا ہاتھ خود بہت دل پر جا جما۔ آپ نے میرا فون چیک کیا؟ وہ بے یقین تھی۔ شازیل نے کہا لگایا جس میں سراسر قہر تھا۔ اتنی اہم تو نہیں تم ہمنا، تمہیں پتا ہے تمہیں سہارا میں نے صرف لالا کے کہنے پر دیا تھا، انہیں مجھ اکیلے مسکین بھائی پر ترس آیا تھا، ساتھ میرے گناہ دھل جاتے یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھنے سے، لیکن یو نو وٹ، مجھے اپنے گناہ دھونے ہی نہیں، کیونکہ میں نے جو کیا ٹھیک کیا۔ تم نے میری بیوی ہو کر دھوکہ دیا مجھے کسی اور سے تعلق رکھ کر۔ مجھے حیرت نہیں بلکہ خوشی ہوئی کہ چلو شکر ہے کوئی تو طریقہ ملا ان گلے پڑی 3 مصیبتوں سے جان چھڑوانے کا۔ بے فکر رہنا، تمہارے بچوں کی ہر ماہ تمہیں پیسے ملیں گے، تم تینوں کو کبھی بھی وہ دوسرا آدمی سنبھال نہ پایا تو مدد کے لیے پکار سکتی ہو۔ دیٹس اٹ ہمنا۔ وہ اتنا پرسکون تھا کہ اس کے الفاظ آگ ہو کر بھی اس کے اندر دبے ہوئے تھے۔ جب باہر نکلے تو ہمنا کو دہکا گئے۔ اتنی ذلت اور اہانت اس عورت نے محسوس کی جس کا کوئی حساب نہ تھا۔ اپنے پیسے اور مدد اپنے پاس رکھیں۔ میں نے بہت کوشش کی آپ کے ساتھ رشتہ سنوارنے کی، لیکن آپ نے تو شاید میری شکل بھی اتنے سال غور سے نہیں دیکھی ہوگی۔ وہ آدمی جس کا میسج آپ نے پڑھا ہے میرے پہلی شادی سے بھی پہلے کا مجھ سے محبت کرتا ہے مجھ سے، لیکن میں نے ہمیشہ اسے اگنور کیا۔ پہلے وہ خاموش ہو گیا، لیکن جب سے ہماری شادی ہوئی اس سے میں خوش نہیں ملی تو وہ چپ نہیں بیٹھا۔ میں نے پھر بھی آپ سے وفا نبھائی شازیل، اس کے کسی میسج کسی کال کا جواب نہیں دیتی تھی، کیونکہ میرے لیے میرے شوہر اور میرے بچوں کے سر کا سائبان آپ تھے، لیکن آپ نے کبھی میری طرف دیکھا تک نہیں۔ ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح، آپ نے میری خاطر آج تک شادی نہیں کی، اس نے میری خاطر آج تک شادی نہیں کی، میں بھی شکر کروں گی کہ آپ جیسے سائیکو سے جان چھوٹ گئی میری۔ ہمنا کی آنکھیں سرخ ہوئیں اور فیصلہ صادر کرتی جا کر واپس کرسی پر بیٹھ گئی، اور شازیل بھی سرد خاموشی اختیار کرے بیٹھ گیا۔ اسے کوئی فرق نہ پڑا، اسے دنیا کی کوئی عورت کسی قسم کا فرق دے ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ صدف کو کھو دینے کے صدمے سے دماغی مریض بن چکا تھا۔ وکیل نے بہت کالز کی، لیکن وارث اور رگزئی کوئی جواب نہ دے سکے، بہت کو کمرے میں بند کیے بیٹھے تھے۔ آج جو اس لڑکی نے ہمت کی، وہ ہمت وہ باپ اتنے سالوں کیوں نہ کر سکا؟ یہ پچھتاوا کسی نوکیلے کانٹے کی طرح وارث اور رگزئی کا سینہ چبا رہا تھا۔
वकील वापस आया और उसने दोनों की रजामंदी के बाद केस फाइल किया और कल तक पेपर्स बनने का बताया, जिसके बाद हमना खुद टैक्सी लेकर अपने पेरेंट्स की तरफ चली गई और शाज़ेल अपनी ज़िंदगी के अब सारे चैप्टर्स बंद करने वाला था। लेकिन उसे इल्म नहीं था बिना अपने बोए को काटे वो मर भी नहीं सकता था। फरसाद और रगज़ई भी शाम तक वापसी के लिए निकल गए थे। एमा तब से अब तक अमीर रहरान यूसुफजई के हाथ पर हुए ज़ख्म के सबब इन्फेक्शन के लिए कोई लेप बनाने में मसरूफ़ थी। अमीर रहरान ने इस बीच उसे बिल्कुल डिस्टर्ब ना किया क्योंकि एमा को इसके लिए पूरी तवज्जो चाहिए थी। लेकिन जब वो चूल्हे के पास गई तब तो बहरान अपना काम छोड़कर उसको देखने किचन के दरवाजे में आ रुकता। आलमीन एसोसिएशन के नए प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरह शुरू हो चुके थे और दुनिया भर से इसे जो फीडबैक मिल रहा था वो काबिल खुशी था, और जो डोनेशन में इजाफा हुआ वो अलग। यतीम और बेसहारा बच्चे मुल्क के जिस भी कोने में थे, अमीर रहरान यूसुफजई का मिशन इन तक सेहत, तालीम और हर सहूलत को पहुंचाने का था। उसके अलावा वो सफ़ेद पोशों की तलाश में गामजन था जो अल्लाह के सिवा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे। आलमीन एसोसिएशन की टीम में एक ऐसा ग्रोह था जो सड़क किनारे, रास्तों में नजर आते गरीब मस्कीन लोगों तक इमदाद पहुंचा रहा था। ऐसे छोटे तबके के वो लोग जो कुछ ना कुछ छोटा मोटा साइकिलों और रेडियो पर बेचते, वो ग्रोह इन तक भी इस इमदाद के पैसे को भेजना शुरू हो चुका था। वो सफ़ेद पोश लोग जिनकी आंखें दर्द से भरी होती थी, जिन्हें अल्लाह की मदद का आसरा था। अमीर का मिशन हर उस फर्द तक अल्लाह की मदद पहुंचाने का वसीला बनने का था, और आज वो बाहर ही लाउंज में बैठकर इस कार्य हैर के पहले कुछ दिनों की प्रोग्रेस देखकर नमदीदा सा हो रहा था, और अल्लाह का शुक्रगुजार भी जिसने उसे आसानियां बांटने वालों में बनाया था। रिपोर्ट खोल ली मैंने लाला। यशमा अभी अभी अफरीदी हवेली पहुंची थी। गाड़ी से निकलते ही इसने बड़े भारी दिल के साथ एहरान को मैसेज किया। मैसेज की टोन सुनते ही एहरान ने तवज्जो लैपटॉप से हटाकर फोन स्क्रीन पर दी, फिर फोन उठाते ही यशमा का मैसेज देखते ही खोला और साथ ही कॉल बैक की। यशमा ने वहीं खड़े फौरी कॉल पिक की, जबकि अंदर किचन में एमा बस इस लेप के आखिरी मराहिल में थी। क्या यार, रिपोर्ट में सब खैरियत है ना? एहरान की यूं डरकर पूछने पर यशमा का दिल फिर दुखी हुआ। वहीं एमा भी किचन के दरवाजे में आकर इसलिए रुक गई कि एहरान फोन पर बिजी था। नहीं लाला, निदा के बच्चे का बाप था एहरान अफरीदी। यशमा की बताई हकीकत दुगनी एहरान यूसुफजई के लिए दर्दनाक थी। ओ मेरे खुदा, निदा और एहरान अफरीदी का नाजायज ताल्लुक था। वो बच्चा ही निदा की मौत था यशमा, और वो इन दो का निकला कि रेप केस है या मुश्तरका गुनाह। अभी एहरान के अल्फाज सुने वो जो उसके फोन कॉल बंद करने की मुंतजर थी सफेद पड़ गई। पता नहीं लाला, निदा की मौत से यही लगता है रेप होगा तभी इस लड़की ने अपनी जान ले ली। अगर मुश्तरका गुनाह होता तो इन दो ने एक दूसरे के करीब आने से पहले इस बारे भी सोचा होगा, या फिर शायद इस लड़की को उम्मीद ना थी कि ऐसा हो जाएगा और बदनामी के डर से इसने खुदकुशी कर ली हो। कुछ तो होगा जो हमें असल सच्चाई तक ले जाए। मैं इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ूंगी। वो भी खुद पेश पंच में मुब्तला थी, जबकि एमा ने वो छोटी सी बाउल डिश जिसमें लेप बनाकर लाई इसे एहरान के करीब ही जब साइड पर रखा तो एहरान ने फौरन गर्दन मोड़ी। एमा अपना सर दोनों हाथों में जकड़े हुए थी। एमा ने सब सुन लिया, बाद में बात करता हूँ। वो फौरन कॉल बंद करता उठकर एमा की तरफ बढ़ा तो यशमा भी परेशान सी हो गई, पर एमा के पास अम्मा का बेटा है ये सोचकर इसे तसल्ली भी मिली। एमा मेरी जान, उसके पास आया और एमा को संभालने की देर थी कि वो हैरान के सीने लगती बच्चों की तरह सिसक पड़ी। वो गंदा था इतना, मुझे खुद से घिन आ रही है। मैंने उससे प्यार किया अमीर, मैं अपने दिल को नोच लूंगी। मेरा ये दिल धड़कने का हक नहीं रखता। अमीर, क्या उसने निदा का रेप किया था? बोलो। वो इस वक्त स्टेज तक आती महसूस हुई जहां से अमीर एहरान ने उसे पहले दिन हीरा बने आकर थामा था, बल्कि आज तो एमा की हालत इससे दुगनी बुरी थी। एहरान के अपने हाथ पैर फूल चुके थे। जी जनाब, तो कैसी लगी आज की धमाकेदार एपिसोड? यकीनन पसंद आई होगी। अच्छा सा प्यारा सा तबसरा ज़रूर दें। और आप क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है, कौन से नए ट्विस्ट डालने वाली हूँ मैं, तो ज़रूर गेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होगी और यहीं से ही स्टार्ट होगी। यशमा मज़ीद कैसे कैसे इन औरतों के रंग उड़ाएगी ये जानने के लिए यकीनन आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। किसके शुरू में मैंने कुछ बताया है वो सब लाजमी सुन लीजिएगा।
ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا، بائے بائے۔